जिमल को कैब का ख्याल आने लगा। जब भी वो दुरेद से बोली, अगर दुरेद नरम पड़ जाता तो कैब से उसकी कमिटमेंट का क्या होता। जबकि बकुल कैब के वो दुरेद से हुला लेती, तभी कैब अपने और उसके लिए कोई स्टेप ले सकता था और सारे मामले को संभाल सकता था। मगर कल रात मुझे खुद भी एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच अब पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। मैं खुद भी हम दोनों के इस रिश्ते को मिस कर रहा हूँ। दुरेद ने बोलते हुए जिमल को के वजूद से मजीद करीब का उससे पहले दुरेद जिमल को अपने मुकम्मल हसार में लेता। जिमल से दूर होती हुई ड्रेसिंग टेबल पर रखे हेयर ब्रश को उठाकर अपने बालों में फेरने लगी। दुरेद ने जिमल के गुरेज को चिता महसूस किया, मगर कुछ भी जताए बिना वो जिमल की पुष्ट पाकर खड़ा हुआ और जिमल से हेयर ब्रश लेता हुआ उसके बालों में फेरने लगा। लगता है मेरा सारा गुस्सा तुम अपने बालों पर निकाल चुकी हूँ इन 4 सालों में। दुरेद जिमल के बालों की लेंथ देखकर उससे बोला, आपको मालूम है बड़े बाल मुझसे नहीं संभलते शुरू से ही। जिम्मल अपने शोल्डर से नीचे आते छोटे बालों का जवाब पेश करती हुई दुरेद को आने से देखा बोली, जिस पर दुरेद हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं वापस आ गया हूँ डार्लिंग, तुम्हें पूरे का पूरा संभालने के लिए। आज से तुम्हें ये बात अपने माइंड में रखना कि अब तुम्हें अपने बालों की लंबाई पहले जैसे करनी है अपनी दीद के लिए। दुरेद हेयर ब्रश को वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद जिम्मल का दोबारा अपनी तरफ कर चुका था। वह मुझे से जिमल को देखने लगा, जो उसके सामने सर झुकाए अपने चेहरे पर आई। नागवारी के साथ छुपाए खड़ी थी। पूछोगी नहीं अपने दी से कि आज तुम कैसी लग रही हो। दुरेद जिमल को थोड़े के नीचे उंगली टिकाकर उसका चेहरा ऊपर करता हुआ बोला। उसकी नज़रें दोबारा जिमल के गुलाबी होंठों पर टिक गई थी। दीद मुझे लग रहा है सब लोग पहुँच चुके हैं, मैं देख कर आती हूँ। जिमल की बहकी हुई नज़रों से घबराती हुई अपने कमरे से जाने लगी, मगर दुरेद उसकी कलाई पकड़ चुका था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कैसी लग रही हो। तुम्हें देखा मुझे शुरू से ये महसूस होता है जैसे ऊपर वाले ने एक बड़ी हाथ दुर्द आज़म के लिए दुनिया में भेजी है, जिसको दुर्द आज़म का दिल कितना चाहता है उसका अंदाज़ा शायद तुम खुद भी नहीं कभी लगा सकोगे। दुरेद जिमल का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उससे बोलता हुआ अचानक उसके होंठों पर झुका। जिमल ख्वाहिश के बावजूद दुरेद को पीछे नहीं हटा सकी। दुरेद उसकी सांसों को कैद कर अपनी सांसें जिमल के अंदर उतारने लगा। जिम्मल बेबसी से आंखें बांध के साथ ही मुट्ठी में अपनी फ्राक को दबोचे खड़ी थी। जिम्मल को लगा शायद दुरेद उसकी सांसें बांध कर देना चाहता, तभी उसने एहतजाजन दुरेद के सीने पर हाथ रखा उसे पीछे हटाया तो दुरेद किसी शहर से आज़ाद हुआ। वो पीछे हुआ तो जिम्मल के होंठों से पिंक ग्लोस साफ हो चुका था, जिसके लिए दुरेद को टिश्यू की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। जिम्मल दुरेद की हरकत पर अपने चेहरे का रुख मोड़ गई। दुरेद उसकी पुष्ट को देखता हुआ जिम्मल के कमरे से निकल गया। दीद ये निशा है, इसका नाम समरन है, ये वासिफ और ये कैब, ये चारों ही मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़े और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिम्मल कमरे में थोड़ी देर पहले हुई कार्रवाई को फरामोश कर उन चारों के साथ अपने घर की सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। दुरेद की वहाँ आमल पर एक एक करके सब का तारीफ करवाने लगी। खड़े क्यों हो गए हो तुम सब, बैठो। दुरेद उन सब से मिलकर उन्हें मुखातब करता हुआ बोला, जिम्मल तुमने हमारा तारीफ तो इनसे करवा दी, मगर ये नहीं बताया कि ये कौन है। निशा समय के बराबर में सोफे पर बैठी जिमल से पूछने लगी, मगर उससे पहले जिमल कुछ बोलती उसके पास खड़ा हुआ दुरेद बोल उठा, जिमल के बजाय मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ तुम लोगों से। मैं जिमल का हस्बैंड हूँ, दुरेद आज़म। दुरेद अपने पास खड़े जिमल के कंधे के गिर्द अपने बाजू फैलाकर उसके दोस्तों से अपना तारफ़ करवाता हुआ हाथ तो पास कैप देखने लगा, मगर समरन, निशा और वासा वो तीनों ही हैरत ज़्यादा होकर जिमल को देखे थे। समरन थोड़ी कन्फ्यूज निगाहों से जिमल और दुरेद के बाद अपने बाएं तरफ सोफे पर बैठे हुए कैब को देखे, जो इस इंकशाफ पर ज़रा सा भी हैरत ज़्यादा नहीं हुआ था। आंटी कहाँ पर जिमल नजर नहीं आ रही। समरन के पूछने बाद दुरेद के बाद बैठे जिमल समरन से बोले, अपने रूम में रेस्ट करें, आओ तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। जिमल समरन से कहते सोफे से उठी तो निशा भी समरन के साथ उसके पीछे चल दी, जबकि दुरेद वासिफ से बातें करने लगा। जिम्मल की बच्ची, तूने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई कि तुम एक अदर इतना हैंडसम से हस्बैंड भी रखती हो, और क्यों नहीं बताया तुमने हम लोगों को अपनी शादी के बारे में। वो दिन वहाँ से उसका हाल में पहुंची तो सबसे पहले निशा जिम्मल की खबर लेती उससे पूछने लगी, सिर्फ निकाह हुआ मेरे दिल से, वो भी अभी नहीं 4 साल पहले। ये कोई ऐसी अहम बात नहीं मेरे लिए जो मैं तुम लोगों को बता दी। जिम्मल निशा को शिकवा करने पर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे बोले, तुम्हारे लिए अहम बात हो या ना हो, मगर निकाह को छोटी बात नहीं। कम से कम तुम्हें कैब को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। कितना दिल टूटा होगा उसका तुम्हारे बारे में हकीकत जानकर। समझ जो कि जिमल कैब के ताल्लुक से आगाती अफसोस करती हुई कहने लगी, जिस पर निशा एक बार फिर हैरत से मुँह खोल कर जिमल को देखने लगी।
یعنی مجھے صحیح دال میں کالا لگتا تھا، مطلب تمہارا اور کیف کا۔ او مائی گاڈ! نشا حیرت کے مارے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، کیف اور میرا ٹائم پاس نہیں، وہ مجھ سے اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد شادی کرنے والا ہے، اور میں نے کیف کو دید کے بارے میں شروع میں ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ سمرن زمل نشا کو دیکھتی بولی، مگر وہ دونوں اب زمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زمل مانت کرنا یار، مگر تم ایک شخص کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے ساتھ انوالو ہوگی، میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ اور تمہارا دل کیسے مانا ماڈرن اور ایڈوانس میں بھی ہوں، مگر سمرن کو بات کرتے ہوئے ڈر پہ لگ رہا تھا کہ کہیں زمل اس کی باتوں کا برا نہ مان جائے، اس لیے بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ دی نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، کیا زور زبردستی سے جوڑنے والے رشتے کو تم قبول کرو گی؟ انہوں نے مجھے میری غلطی کی سزا دینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، ان سے میرا کوئی محبت والا تعلق نہیں۔ دی شروع سے پسند کرتے ہیں کہ میں ان کے تابع ہو کر ہوں، ان کی ہر بات مانوں، جو ان کو پسند ہے میں وہ کام کروں، جو ان کو پسند نہیں اس چیز کو یا اس خواہش کو ترک کر دوں۔ وہ مجھے شروع سے اپنی پسند ناپسند کے مطابق چلاتے آئے ہیں، اور تم سب کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم سب کے بارے میں وہ اچھی طرح جان سکے، تم لوگوں کو پرکھ سکے کہ تم لوگوں میں سے مجھے آگے کس سے دوستی رکھنا چاہیے اور کس سے نہیں۔ زمن ان دونوں کو دلیل دینے کے ساتھ ساتھ 4 سال پہلے اس رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتانے لگی، جس غلطی کی بنا پر دریز نے سزا کے طور پر اسے نکاح کیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری دید باقی تم سے محبت کرتے ہو، ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی ہو۔ نشا کی بات سن کر زمل زور سے ہنسی، کہ میں نے کہا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ مجھ سے محبت کرتے مگر گھر میں رہنے والی ہر ایک فرد کی طرح۔ اس سے آگے کی محبت جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں، نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے۔ بس دید پسند کرتے ہیں کہ میں ان کی مرضی سے ساری زندگی چلتی رہوں، ان کا حکم مانتی رہوں، وہ مجھے میری غلطی پر سزا دیتے رہے اور مجھے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں۔ زمل کی بات مکمل ہونے پر خاموش کر سمرن اس سے پوچھنے لگی، اس سب کا سلوشن پھر کیا ہے زمل؟ میرا مطلب ہے تم نے اپنے آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ سمرن فکر مند لہجے میں زمل کو دیکھتی اسے پوچھنے لگی کہ وہ زمل کیف کے بارے میں جانتی تھی۔ دورید اعظم کا باب کھولنے پر سب سے بڑا دھچکا اسی کو لگا تھا۔ سمرن کی بات سن کر زمل لمبی سانس کھینچ کر اس کو بولی، سوچنا کہ کیف ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی نہ صرف مجھے پسند کرتا بلکہ شادی کا خواہشمند ہے، یہ بات اس کی سنسیئرٹی کو شو کرتی ہے۔ میں سیمسٹر کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کروں، اس کے بعد دی سے ہلا لے کر کیف سے پھر میں اور کیف شادی کر لیں گے۔ زمل کی بات سن کر سمرن خاموش ہوگی۔ وہ نشا عجیب سی شکل بناتی ہوئی بولی، ویسے اگر دیکھا جائے تو کیف کی پرسنالٹی سے تمہاری دید کی پرسنالٹی زیادہ اچھی ہے، کم از کم دورید اعظم میں کیف کی طرح کیلشیم اور آیوڈین کی کمی تو نظر نہیں آتی۔ نشا کیف کے دبلے جسم کو نشانہ بناتی ہوئی بولی تو سمرن نے اپنی عمر آنے والے حادثے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا، جبکہ زمل منہ بناتی ہوئی نشا سے بولی، صرف کیف دبلے ہونے کا مذاق کیوں اڑا رہی، کچھ قصیدے اس کی ہائٹ پر بھی پڑھ دو۔ زمل کے طنز کرنے بعد سمرن اور نشا دونوں ہی ہنس پڑی۔ اگر میں نے کیف کی ہائٹ کو بھی ٹارگٹ کیا تو پھر تم مجھ سے صحت والا ناراض ہو جاؤ گی، اور میں تمہیں ناراض بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی۔ نشا زمل کے گال پر زور سے چٹکی بھرتی ہوئی بولی، نشا تم فضول میں کیف کی پرسنالٹی کو لے کر بات کر رہی ہو، وہ جس خاندان سے بلانگ کرتا ہے وہاں پر پرسنالٹی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ سمرن کی بات زمل کو کافی محسوس، اس لیے وہ سمرن کو دیکھتی بولی، مجھے اس کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سمرن ڈیڈ بے شک دید کے ریئل فادر تھے، مگر انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے لیے میٹر رکھتا ہے کیف کا مجھ سے مخلص ہونا۔ اور بات زمل کی بات سن کر سمرن ایک دم بولے، اور اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے اور اپنے رشتے کو لے کر مخلص ہے، ساتھ ہی وہ تم سے محبت بھی کرتا ہے، اور یہ نکاح اس نے محض غصے یا ضد میں نہیں کیا، تو کیا تبھی تم دورید اعظم کو چھوڑ کر کیف کا انتخاب کرو گی؟ سمرن کی بات سن کر زمل بالکل خاموش ہو گئی۔ چلو تم دونوں مما سے مل لو، میں ذرا کچن کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ زمل سمرن اور نشا سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ زمل کی جگہ اگر تم یہ سوال مجھ سے پوچھتی تو میں بنا سوچے سمجھے دورید اعظم کا نام لے لیتی، پر مجھے تو یہ کیف جیسے نازک سے چوزے ٹائپ کے مرد بالکل بھی پسند نہیں۔ نشا اکثر ایسے الٹے سیدھے ناموں سے کیف کے پیچھے اس کا ڈکار لگایا کرتی تھی۔ سمرن اس کی بابا ہنستی ہوئی تابندہ کے کمرے کی طرف جانے لگی، نشا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ڈنر بہت زبردست مزہ آ گیا، اب یہ بتاؤ تم یونیورسٹی کب آ رہی ہو؟ ڈنر کے بعد سب ہال میں موجود تھے، تب واصف زمل کو دیکھتا وہ سے سوال کرنے لگا، جس بار زمل کی نظر بے سعادت دورید پر گئی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔
کل سے جوائن کروں گی، تم کیوں اتنے خاموش ہو کیف؟ واسف کو جواب دینے ہی زمل کیف کو دیکھتے اسے پوچھنے لگی، مگر کیف کے جواب دینے سے پہلے یہ درید بول اٹھا، بور ہو رہا ہوگا کیف؟ کیوں کیف ایسا ہی ہے، چلو گائز ایسا کرتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، کیا حال ہے تم سب کا؟ درید کے لیے بڑھ کے سارے ٹیبل تھے، پینٹنگ کی ہوئی ڈیکوریشن کی بوتل اٹھا کر سب کو باری بار دیکھا، پوچھنے لگا، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا؟ سمرن بولی، بیس۔ نشا نے بھی ایگری کیا تو درید نے زمل کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کندھے اچکاتے بولی تو درید نے پاس کے ٹیبل پر بوتل کو لٹا کر گھمائے، اتفاق سے بوتل کا روح کا سائڈ درید پر آ کر رکی، سب اسی کو دیکھنے لگے، وہ واصف کے بولنے کا انتظار کرنے لگا جو درید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو درید سر، آپ اپنے لیے کیا چوز کریں گے، ٹروتھ یا ڈیئر؟ واصف درید کو دیکھتا ہے وہ پوچھنے لگا، سچ بولنے میں گھبرانا کیسا؟ مگر میں کتنا ڈیئرنگ ہوں یہ تو ڈیئر جیتنے کے بعد ہی تم کو اندازہ ہوگا، اس لیے میں یہ تم بار چھوڑتا ہوں، تم ڈیئر دینا چاہو گے یا پھر کوئی سچ سننا چاہو گے؟ درید واصف سے بولتا ہوا پیچھے سے اوپر ٹیک لگا، واصف کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، کیوں نہ دوستو ہم سب لوگ کوئی سچ جاننے کے ساتھ ساتھ ڈیئر بھی دیکھ لیں۔ تو سر جی، آپ نے زمل کو کوئی ایسی سچ بات بتانی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، یا پھر اس سے آپ نے کبھی نہ کہیں، اور ساتھ ہی ڈیئر کے طور ہم لوگ آپ کو اپنی زمل کے ساتھ ایک رومانٹک کپل ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں بھائی کیا حال ہے دوستو؟ واصف کی بات سن کر چاند درید ہنسا، وہ زمل واصف کو گھور کر دیکھنے لگی، سیکنڈ نشا اور سمرن نے واصف کی بات کی تالیاں بجا کر تائید کی، بس کیف خاموش بیٹھا ہوا سر کر کے درید کو دیکھ رہا تھا جو زمل کا نازک سا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے بیچوں بیچ لے آیا، ساتھ ہی وہ زمل کا دوسرا ہاتھ تھامتا ہوا اسے بولنے لگا، آج سے پہلے یہ سچ میں تمہیں کہیں بار پہلے بھی بتا چکا کہ میں تمہیں پیار کرتا، مگر تم نے ہمیشہ میری بات کو نارمل انداز میں لیا، تم ہمیشہ میری فیلنگ سے بے خبر تھی، شب تو شاید تم سمجھو کہ جیسے گھر میں رہنے افراد ایک دوسرے سے اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، میں بھی تم سے ویسی محبت کرتا ہوں، بس یہ پورا سچ نہیں زمل، میں نے تمہیں بچپن سے چاہا، جب تم بہت چھوٹی تھی تب سے۔ محبت شاید اس دن ہو گئی تھی جب ڈیڈ کو میرے اسموکنگ کرنے کا معلوم ہوا اور انہوں نے سزا کے طور پر مجھے رات کا ڈنر نہیں کرنے دیا، اور تم سب کے سونے کے بعد میرے کمرے میں میرے بھوکے رہنے کے احساس سے میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ ہاں، اس دن مجھ پر اپنی خود کی فیلنگ ظاہر ہو گئی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ویسی محبت جس میں اپنے چاہنے والے کے لیے خاص فیلنگس رکھی جاتی ہیں، جو محبت کسی ایک خاص فرد سے دوسرے افراد کے برعکس اظہار کر کی جاتی ہے۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی میں شامل کر لوں گا۔ درید زمل سے نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہا تھا، مگر زمل چہرے پر خوب زیادہ تاثرات کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھی، ساتھ ہی اس نے کیف کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھا بڑے ضبط سے جبڑے بیچے صوفہ پر بیٹھا ہوتا، کیف سے ہوتے ہوئے اس کے نظر حال میں موجود واصف پر گئی جو بہت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، ایسا ہی کچھ حال سمرن کا بھی تھا جو حیرت سے پورا منہ آنکھیں کھولے ہوئے تھی، جبکہ نشا اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ باقاعدہ ان دونوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ تم سے یوں اچانک نکاح کر کے جانے کی وجہ بھی میں آج بتا دیتا ہوں، بے شک مجھے اس دن تم پر بہت غصہ تھا، مگر میں یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں اپنا بنا کر جانا چاہتا تھا تاکہ تم زندگی بھر میری ہو کر ہو، مجھ سے جڑے ہو، صرف میری لیے سوچو جسے میں نے ان گزرے 4 سالوں میں صرف اور صرف تمہیں سوچا ہے۔ درید خوابناک لہجے میں بولتا ہے، زمل کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا، جس سے زمل نے سب کی موجودگی کو دیکھا فوراً پیچھے کیا، ویسے ہی درید بھی ہوش میں آ گیا، لیکن نشا کے میوزک پلے کرنے پر وہ ایک بار پھر زمل کو کمر سے تھام چکا تھا۔ جب درید نے ڈانس کے اسٹیپ لینا شروع کیا تو زمل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چولہے پر رکھے، زمل کا پرانا دھندلا سا ایک منظر یاد آیا جب وہ درید کو ڈانس کرنے کے لیے فورس کر رہی، لیکن اس وقت جس طرح سے وہ زمل کے ساتھ ڈانس کے اسٹیپ لے رہے تھے، زمل کو اندازہ ہو گیا وہ کپل ڈانس کرنے میں وہ پہلے کے مقابلے میں کافی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ کیا حال ہے ڈانس کے اختتام اور تمہارے دوستوں کو رومانٹک ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دو اگر تم مائنڈ نہ کرو تو؟ درید زمل کو تھامے ڈانس کرنے کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا اور سرگوشی میں بولا، زمل ڈر کے مارے ایک دم اس سے دور ہوئی، وہیں تالیوں اور سیٹیوں کی آواز حال میں گونجنے لگی۔ درید مسکراتا ہوا واپس صوفے پر بیٹھا تو نشا نے بھی ویڈیو بنانا بند کر دی، زمل نے ایک نظر کیف پر ڈالی جو دھواں چہرے کے ساتھ خاموشی کی جگہ ٹکا ہوا تھا، سے بغیر کچھ بولے واپس صوفے پر بیٹھ کے، چلو بھائی آپ دوبارہ گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ واصف کے بولنے پر درید نے بوتل کو گھمایا تو اب کی بار بوتل کیف پر آ کر رکی، اس نے ایک دم درید کی طرف دیکھا، ٹروتھ یا ڈیئر؟ درید کیف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، سب تجسس سے کیف کو دیکھنے لگے، ڈیئر؟ کیف
دریت کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے زمل کے بارے میں ضرور جان گیا ہے، یا پھر اسے شک ہے۔ دوسرا کیف نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دریت ایک چالاک انسان ہے۔ جب بھی وہ اسے ٹوٹ کا موقع دیے بغیر جلدی سے ڈیر بولا، تمہارا ڈیر یہاں پر موجود نہیں، بلکہ تم سب کو بھی کیف کا ڈیر دیکھنا ہے تو میرے اور کیف کے ساتھ بیک یارڈ میں آ جاؤ۔ دریت صوفے سے اٹھا ہوا بولا تو کیف سمیت واصف، نشاط، سمر، زمل دریت کے پیچھے بیک یارڈ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ریلیکس یار، تمہارے چہرے پر تو ابھی سے ہوائیں اڑ رہی ہیں، جیسے میں تمہیں شیر کے پنجرے میں جانے کا کہہ دوں گا۔ بیک یارڈ میں پہنچ کر دریت کیف کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو سوئمنگ پول کو دیکھ اچھا خاصا گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی اسے ڈیپ واٹر فوبیا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں جو ڈیر کرنے سے ڈر جاؤں۔ تم ڈیر بولو، اگر میں نہ کر سکوں تو بات کرنا۔ کیف دریت کا ڈیر سننے بغیر اس پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ کانفیڈنس سے بولا۔ زمل ذرا اپنا براسلر دینا۔ کیف کی بات سن کر دریت زمل سے بولتا ہوا خود ہی اس کی کلائی پر موجود براسلر اتارنے لگا۔ زمل خود بھی گھبرا کر کیف کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے فوبیا کے بارے میں وہ زمل ہی نہیں، وہ تینوں بھی جانتے تھے۔ بے فکر ہو، اس براسلر کو میں اس پول میں نہیں پھینکوں گا جو تم ڈر کے مارے بار بار سوئمنگ پول کو دیکھ رہے ہو۔ دریت کے بعد زمل اور کیف کو چھوڑ کر واصف، نیچا اور سمر ہنسنے لگے۔ دریت دیوار کے ساتھ فکس ہوئے اس پائپ کے پاس تھا جو اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اس پائپ میں باقاعدہ چڑھنے کے لیے 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر چھوٹے سائز کے سریے فکس کیے ہوئے تھے، جن کی مدد سے آسانی سے اوپر کی طرف جوڑا جا سکتا تھا۔ دریت ایک سرے پر اپنا شو رکھ کر اوپر چڑھنے لگا۔ زمل سمیت ساتھ دریت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ آخر کے 3 سٹیپ چڑھنے سے رہ گئے تو دریت نے اس زنگ آلودہ سریے پر اپنا جوتا نہیں رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سریہ کمزور ہے، اس پر وزن ڈالنے سے وہ نیچے گر سکتا ہے۔ اس زنگ آلودہ سریے کے بعد دیوار پر موجود کھانچے میں اپنا جوتا پھنسا کر اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے دیکھنے والے شاید یہ بھی کوئی سٹنٹ کا حصہ سمجھ رہے ہوں۔ اوپر چڑھ کر زمل کا براسلر وہاں رکھا ہے جہاں پانی کا بڑا سا ٹینک موجود تھا، اور احتیاط سے نیچے اتر کر واپس آ گیا۔ اوپر پانی کے ٹینک کے پاس زمل کا براسلر موجود ہے، تمہیں وہ براسلر لانا ہوگا، سمپل۔ دریت کیف کو دیکھتا ہوا بولا تو کیف سر اٹھا کر دیوار کی ہار دیکھنے لگا۔ یہ اتنا بھی سمپل نہیں جیسے تمہیں کہہ رہی۔ کیف پر لگے ہوئے پائپ کی ہار دیکھتا ہوا بولا تو سمر اور نشا ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرانے لگی۔ بچوں والا ٹاسک ہے یہ یار، واصف بھی کیف کو دیکھ کر بولا تو دریت فوراً بولا، پر ہر بچہ نہیں کر سکتا واصف۔ دریت کی بات سن کر زمل کو چھوڑ کر وہ تینوں ہنسنے لگے، جبکہ دریت اپنی ہنسی چھپاتا ہوا کیف کو دیکھنے لگا، جو ہار بڑی نظر سے اسی کو دیکھنے کے بعد اوپر چلنے لگا۔ ارے واہ، چوزا تو ہمت والا نکلا۔ نشا سمر کو دیکھا ایسا بولی، جس پر سمر اس سے ہنستے ہوئے آنکھیں دکھانے لگی۔ بار بار نیچے مت دیکھو کیف، بس اوپر چڑھتے چلے جاؤ، یو کین ڈو اٹ مین۔ واصف بار بار کیف کے نیچے دیکھنے پر اونچی آواز میں کیف سے بولا، مگر جیسے ہی کیف نے زنگ آلودہ سریے پر جوتا رکھ کر وزن ڈالا، سریا دیوار سے نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتا، کیف پائپ پکڑ چکا تھا۔ نیچے موجود زمل کی چیخ نکلی، جبکہ نشا سمر افسوس سے او کرتی رہ گئی۔ کیف گھبراؤ نہیں، تم آرام سے نیچے آ سکتے ہو۔ آصف کی آواز آنے پر کیف دوبارہ نیچے دیکھنے لگا، اس کے ہاتھوں کی گرفت پائپ کمزور ہونے لگی۔ دید اس کو بچا لے پلیز، وہ نیچے گر جائے گا۔ زمل گھبرا کر دریت سے بولی، جو دلچسپی سے کیف کے ٹاسک کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا ہے۔ ریلیکس ڈارلنگ، وہ بچہ نہیں، اپنا دماغ استعمال کر آرام سے نیچے آ سکتا ہے۔ دریت زمل سے بڑے لہجے میں ہی بولا تھا۔ کیف کے ہاتھوں سے پائپ کی گرفت چھوٹی اور وہ نیچے گر پڑا۔ چلو جی، یہ تو گیا کام۔ سمر افسوس سے کیف کو دیکھتے بولی، واصف اور زمل دونوں ہی نیچے گرے ہوئے کیف کی جانب بڑھے، جو کہ اپنا کندھا پکڑے درد سے چیخ رہا تھا، ساتھ ہی کھا جانے والی نظروں سے دریت کو دیکھ رہا تھا۔ دریت نے خود بھی کیف کو دیکھ کر طنزیہ ہنستے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ زمل، تم مانو یا نہ مانو، اس کمینے انسان نے جان مجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ صبح زمل یونیورسٹی پہنچی تب اسے سمر نے کیف کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا، کیونکہ رات میں کیف کے شولڈر میں کافی درد تھا، اس سے اپنی کار ڈرائیو نہیں ہو پا رہی تھی۔ واصف سے زمل کے ہاں صحت ہسپتال لے گئے، وہاں جا کر معلوم ہوا کیف کے بازو کی ہڈی اپنی جگہ سے سڑ گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کے پاؤں پر بھی ہیئر لائن فریکچر آیا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا زمل سے موبائل پر بات کرتا تھا۔ دید کی تمہارے سے کوئی دشمنی تو نہیں کیف، جو انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر پری پلان کرایا ہو، اور پلیز ان کے لیے بیڈ ورڈز یوز مت کرو۔ زمل کیف کی بات کی نفی کرتی اسے بولی، کیف کا دریت کو کمینہ کہنا زمل کو بالکل اچھا نہیں لگا، جس کے لیے اس نے کیف کو ٹوک دیا۔ زمل، تم اس دریت کے بچے کی سار لینا بند کرو، اور پلیز یہ مت بولنا کہ اس کا اظہار محبت سن کر تم اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہو۔
یا تمہیں بھی اچانک کل رات اس سے پیار ہو گیا؟ کیف کو زمل کا دید کی سا لینا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تبھی وہ تھا کر بولا، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہو؟ کیف، دید کے ساتھ میرا پورا بچپن گزرا ہے، انہیں تو یہاں کوئی دوسرا برا بولے گا تو مجھے برا ہی لگے گا۔ وہ دید کا سارا محبت سچ تھوڑی تھا۔ وہ بلّہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ سب کچھ تو انہوں نے ویسے سب کے سامنے بول دیا ہوگا۔ زمل کیف سے زیادہ اپنے آپ کو اپنی بات کا یقین دلا کر بڑی سادی اس نے دید کے خیال کو بری طرح جھٹکا۔ وہ کل رات سے دید کے خیال کو ایسے جھٹک رہی تھی، وہ دید کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ سب کچھ سچ بھی تھا تو یاد رکھنا زمل کہ میں تمہیں دید اعظم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مجھے کل بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ تم پر حق جتا رہا تھا۔ میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا اگر تمہارا مائنڈ یا پھر دل میری طرف سے ہٹا بھی۔ کیف زمل کو وارننگ دیتا بولا تو زمل خاموش ہوگی۔ اسے کل شام کا وہ منظر یاد آنے لگے جب دید نے اس کے بیڈ روم میں پورے استحقاق کے ساتھ زمل کے ہونٹوں پر مہر ثبت کی تھی۔ انہیں تو کبھی کیف کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیا تھا، مگر وہ دید کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ یہ سب اگر کیف کو معلوم ہو جاتا تو کیا برداشت کر پاتا؟ کہاں کھو گئی یار مجھ سے بات کرتے کرتے تم؟ کیف کے موبائل پر آواز سن کر زمل ایک دم ہوش کی دنیا میں آ کر بولی کہ انہیں تمہارے بارے میں سوچتی بہت چوٹیں ہیں کل رات تمہیں۔ کیف زمل بات بناتی بولی، مگر یہ سچ بھی تھا، وہ کیف کے لیے فکر مند تھی۔ میرے بارے میں سوچو مت زمل، مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یار۔ کل تو اس دید اعظم کی موجودگی میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ نہیں بابا، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نظر اٹھا کر تمہیں دیکھوں گا تو دید آج مجھے ویسے ہی جلا کر راکھ کر دے گا۔ تم نے نور کے وہ واصف سے باغ صاحب سے کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا، وہ مجھے کیسے گول رہا تھا۔ کیف نے جو محسوس کیا زمل نے بھی محسوس کیا تھا، مگر وہ اس بات کو گول کرتی بولی، ملنے کا تو یہ ہے، میں آف ٹائم میں نشا یا پھر سمرن میں سے کسی کے ساتھ تمہارے پاس ہاسپٹل آتی ہوں۔ زمل کیف سے بولی، کیونکہ صبح اس کے یونیورسٹی جانے کے ٹائم بعد دید آفس کے لیے تیار ہوا، خود بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ پر یہاں پر کیا کر رہے ہیں دید؟ زمل نے یونیورسٹی کے آف ٹائم میں جب دید کو یونیورسٹی میں دیکھا تو دورے سے حیرت کا اظہار کرتی ہوئی پوچھنے لگی، یہاں پر اور کس کے لیے آؤں گا مائی لیڈی؟ آفس سے تمہارے لیے ہی آیا ہوں، آ جاؤ، کار وہاں پارک ہے۔ دید زمل کو اشارہ کرتا ہوا خود اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ دید میری بات سنیے پلیز، مجھے کار سے پہلے ہاسپٹل جانا ہے، کیف کو دیکھنے۔ واسم اور سمرن تو اس کو دیکھ آتے، میں نے سوچا میں نشا کے ساتھ جا کر اسے دکھاتی ہوں۔ زمل کی بات سن کر دید کچھ پل اس کو خاموشی سے دیکھنے کے بعد ایک دم بولا، نشا کو چھوڑ تم میرے ساتھ چلو ہاسپٹل، اسی بہانے میں بھی دیکھ لوں گا بیچارے سے کیف کو نہ جانے کہاں کہاں سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھا ہے۔ دید افسوس سے بولتا ہوا کار کی طرف بڑھا تو زمل کو بنا چاہتے ہوئے دید کے ساتھ جانا پڑا، مگر ہاسپٹل سے واپسی پر زمل کو اچھا خاصا غصہ آیا ہوا تھا، جس کا اظہار اس نے دید سے کار میں بیٹھتے ہی کیا۔ آپ ہاسپٹل کس لیے گئے تھے دید؟ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے یا پھر اس کا مذاق بنانے کے لیے؟ کیف ایک تو زمل کو دید کے ساتھ آتا دیکھ کر ویسے ہی بری طرح کام گیا تھا، اوپر سے دید نے کیف پر افسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ کیف کو صرف اوپر سے ہی کمزور سمجھتا تھا، لیکن اس کے اندرونی حالات اور پرزے بھی کافی ڈھیلے ڈالے اور کمزور ہیں۔ بقول دید کے کیف کو اپنے آپ کو اور اپنی ہڈیوں کو کافی اسٹرانگ بنانا چاہیے، جس کے لیے دید نے اچھی اغذا اور ٹیبلٹس کے استعمال کا بھی مشورہ دیا۔ دید کیف کی یونیورسٹی کے خرچ ہونے کا اور اس کے سیمسٹر نہ دینے کا بھی افسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے کیف کی عقل پر بھی ماتم کرتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ پائپ پر لٹک ہی گیا تھا تو اسے کس ٹریک سے نیچے آنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ ڈر کے مارے پائپ ہاتھ سے چھوڑ دیتا۔ ساتھ ہی دید نے کیف کو برین تیز کرنے کی ایکسرسائز کی بھی کچھ ترکیب بتائی۔ جتنی دیر زمل دید کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی اتنی ہی دیر سے دید بولتا رہا، لیکن اب کار میں بیٹھتے بار زمل شروع ہو گئی تھی، میں کیوں کیف کا مذاق اڑاؤں گا؟ اس نے خود حرکت ہی اپنا مذاق اڑانے والی دیکھا نہیں، کل پائپ پر لٹکا ہوا کتنا فنی لگ رہا تھا۔ دید اپنی ہنسی چھپا کر بولتا ہوا کار ڈرائیو کرنے لگا، جس کی نہ چھپنے والی ہنسی کو دیکھ کر زمل کو دید پر غصہ کا بہت ہنسی آ رہی۔ آپ کو ذرا احساس ہے؟ آپ کو اس کے شولڈر کی ہڈی میں کریک آیا ہے، اس کے پاؤں میں پلسٹر باندھا ہوا ہے، وہ 2 ماہ تک یونیورسٹی نہیں آ سکتا، وہ بیچارہ سیمسٹر نہیں دے پائے گا۔ زمل دید سے غصے میں بولی تھی، مگر اس کو کیف کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ زمل، میں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ ہائٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی کمزور اور ناتواں ہڈیوں کا حلوہ بنا دو، نہ ہی اس کا سیمسٹر نہ دینے کی وجہ میں بنا عقل سے اسے خود کام لینا چاہیے تھا۔ دید ڈرائیونگ کرتا ہوا چیز ہو کر زمل کو بولا تو زمل نے اپنا سر جھٹکا، نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا جیسے دید نے اسے آرام سے یونیورسٹی جانے ہی اس لیے دیا کیونکہ کیف 2 ماہ تک بیڈ ریسٹ پر ہے یا
یہ بھی ہو سکتا ہے کیب کو پلان کر کے دیر نظامی کیا ہو تاکہ زمل یونیورسٹی جا سکے. کیب کا دیر پر شک کرنا صحیح. آپ نے اسے ٹاسک دیا تھا. آپ جانتے تھے کہ کون سا ہوک لوز ہے جس پر پاؤں کا وزن دینے سے وہ دیوار سے نکل جائے گا. آپ کو کیب کے اوپر جانے سے پہلے اس کو انفارم کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ شاید آپ چاہتے تھے کہ کیب کو نقصان پہنچے. زمل غصے میں بولے تو دیر نے ایک دم کار کو بریک لیا. اب وہ بھی غصے میں زمل کو گھور رہا تھا. زیادہ ہی زبان نہیں چاہیے. اس وقت تمہاری کیب صرف ٹوٹا پھوٹا لیکن زندہ اس لیے اس کے لیے جذباتی ہونا باندھ کر ایک دوست نے کہا جیسے تم جتنا کیب کے لیے افسوس کر سکتی تھی وہ تم کر چکی ہو. اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے کیب کا نام نہ سنوں. کیب سے زیادہ تم اپنی اس میسج پر دھیان دو جس کے لیے تمہیں یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دی ہے میں نے. دوریز زمل کو آگے دکھا کر جو لگتا ہے وہ بولا تو زمل بالکل خاموش ہو گئی. پیچھے دوسری کار ہارنے دے رہی تھی جس کو دیکھ کر دوریز نے دوبارہ کار کو اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. دوریز کے ساتھ دوست جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر پر انوائٹ تھے کچھ دیر قبل ہی واپس اپنے گھر کو لوٹے تھے. دوریز لیونگ روم سے نکل کر تابینہ کے بیڈ روم کی بند لائٹ کو دیکھا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ سوچ کے جب کہ زمل کے کمرے سے بجتے ہوئے موبائل کی آواز نے اسے زمل کے کمرے کی طرف متوجہ کیا. کارنر ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل پر آدھی کیب کی کال کو دیکھ کر ناگوار شکنیں دوریز کے ماتھے پر نمودار ہوئی. رات کے وقت زمل کو کال کرنے کی کوئی خاص وجہ. دوریز کی کال ریسیو کر کے بغیر سلام دعا کے کیب سے مخاطب ہوا تو دوسری سائڈ دوریز کی آواز سن کر کیب کا موڈ بھی خراب ہو گیا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں رات میں اس وقت تم زمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اور رات کے وقت دوریز کی زمل کے کمرے میں موجودگی کیب کو بھی حاصل نہیں ہوئی اس لیے بے ساختہ وہ بھی دوریز سے پوچھ بیٹھا. سن زمل کی یونیورسٹی فیل ہو تو اپنی لمٹ میں رہو. تم یہ بات پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ میں اس وقت زمل کے کمرے میں کیا کروں. اور دوسری بات بھی جان لو مجھے اپنے اور زمل کے بیچ کسی دوسری کی مداخلت کچھ خاص پسند نہیں تو تم اس بات کا آئندہ خیال رکھنا. اور ایک آخری بات کہ اگر تم چاہتے کہ تمہاری باقی کی ہڈیاں سلامت رہے تو زمل سے دور رہنا. اگر عقل مند ہوگے تو میری اس بات کو یاد رکھو گے. دیر کیب کو بول کر لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر اچھالتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا. سوچ رہا تھا کہ زمل اپنے بیڈ روم میں نہیں تو کہاں موجود ہے. جب بھی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اس کے نظر گئی سب بھول کے اندر دونوں پاؤں ڈالے زمل کی گہری سوچ میں گم تھے. آج کے دن وہ سارا ہی وقت اپنی وائف کو ڈانگ سے نہیں دیکھ پایا تھا. دوریز ڈریس چینج کرنے کے بعد کیجول ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بیک یارڈ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگا. یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا سوچ رہی میری پنک ڈال. لائٹ پنک کلر کے کپڑوں اور پنک کلر کے ہی ٹاپ میں وہ اپنے دونوں پاؤں پول کے اندر ڈالے کسی گہری سوچ میں گم تھے. تب دوریز بیک یارڈ میں آ کر ہاتھ میں موجود گاؤن اور ٹاول کو ریلیکسنگ چیئر پر رکھنے کے بعد زمل کو دیکھتا وہ اسے پوچھنے لگا. زمل اپنی سوچوں سے نکل کر دوریز کو دیکھنے لگی. کیونکہ اب آپ کو میرے یہاں بیٹھ کر کچھ سوچنے پر بھی اعتراض ہے. کل جب وہ زمل کو کیب کے بعد ہاسپٹل سے گھر لایا تھا تب سے زمل اس سے ناراض اس لیے تنزیہ میں دوریز کو دیکھتے پوچھنے لگی. ان سوچوں میں اعتراض ہے جو سوچیں تمہارے دماغ کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں. دوریز مسکراتا بولا. ساتھ ہی اپنی ٹی شرٹ اتار کر ریلیکسنگ چیئر پر اچھالی. میں ابھی بچی نہیں ہوں دید اور اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہوں. لیکن اب آپ بار بار یوں اعتراضات اٹھانا بند کر دے. زمل جتانے والے انداز میں دوریز سے بولی. مگر جیسے ہی اپنی ٹی شرٹ اتارنے کے بعد دوریز کے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر پر گئے زمل نے ویسے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا.